बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम के हवाले से हाज़िर हैं। आज हमारा मौजू सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू हफ्स इनकी कुनियत है, फ़ारूक भी इनका लक़ब है, उमर बिन ख़त्ताब इनका नाम है, ख़त्ताब बिन नौफल इनके वालिद का नाम है, हतमा बिन्त हश्शाम बिन मुगीरा इनकी वालदा का नाम है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े कदावर थे। कौमों के नसब के बारे में इल्म रखते थे। पहलवानी के अंदर भी इनका नाम लिया जाता है। सुबागिरी, नेज़ाबाजी इनके बारे में मशहूर भी थे और मारूफ भी थे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा में से हैं जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत फरमाई। वो हदीस यकीनन आपने सुनी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। और फिर उसमें ये भी फरमाया, व अबू बकर सक़्फ़ हुआ व उमर जिदार हुआ। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस बिल्डिंग, उस दीन की दीवार कहा गया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत के अंदर भी सख्त थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में दुआ ये की थी, अल्लाह उमर बिन हश्शाम या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसने भी इस्लाम कबूल किया उसके हवाले से बड़े मुतशद्दिद थे और आपके कबूल इस्लाम का वाक़या भी तारीख़ के अंदर मौजूद है कि जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग गुल करने निकले, अबू जहल ने ये ऐलान किया था कि जो आदमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सर लेके आता है उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। अबू बकर की उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश ये होती थी कि मेरे भी इतने ऊँट मौजूद हूँ और मैं ऊँटों का मालिक हूँ। आज तो उन्हें ऊँट मिलने का यकीन था और मक्का के सारे सरदार मिल के इन्हें 100 ऊँट दे सकते थे अगर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेके आते। इसी नीयत से ये निकले। रास्ते में इन्हें किसी साहबी ने देखा, काय का इरादा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि यहाँ मोहम्मद ने दावाए नबुव्वत का ऐलान किया है, हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है, आज मैं उसका सर लेने जा रहा हूँ। उस फर्द ने यह कहा कि हाँ जाना तो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंच चुका है। फातिमा बिन्त ख़त्ताब भी दायरा इस्लाम में आ चुकी है और तुम्हारे बिनोई भी दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब जो उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर लेने जा रहे थे वो अपने घर की जानब पलटे, घर दाखिल हुए, दरवाजे पर दस्तक दी। कारी कुरान तो कुरान पढ़ा रहा था। उमर की आवाज़ देख के बहन और बिनोई ने कारी को छुपा लिया। उमर अंदर दाखिल हुए, पूछा क्या पढ़ रहे थे? बताया, समझाया गया कि कुछ भी ना था। आखिर मारना और पीटना शुरू हो गए। बिनोई को मारा, बहन को मारा, बहन भी लोलुहान। बहन ये कहने लगी कि जिन रगों के अंदर ख़त्ताब का खून है, इन्हीं रगों में, मेरी रगों में भी खुशी ख़त्ताब का खून है। हम तो कुरान पढ़ रहे थे। कहा क्या पढ़ रहे थे? दिल नरम हुआ। बहन के चेहरे से खून के फुहारे देखे तो दिल नरम हो गया। कहा क्या पढ़ रहे थे? बताया, ये गया कुछ कहोगे तो नहीं? कारी कुरान को बुलाया गया, कुरान की आयत पढ़ी गई
دل موم ہونا شروع ہو گیا. جو عمر محمد الرسول اللہ کا سر لانے آ رہے تھے اب محمد الرسول اللہ کو سر دینے جا رہے ہیں. کہا کہ ہاں یہ جو تم دعوت دے رہے ہو یہ دعوت تو انقلابی دعوت ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس دعوت کو میں بھی قبول کر لوں. مورخ یہ بات لکھتا ہے کہ جب جانے لگے تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ تلوار نکال کے نہیں لے جانا, تلوار نیام کے اندر ہوگی, ہاتھ پیچھے پہ باندھ کے جایا جائے گا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہیں, اور جب پتہ یہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک صحیح, ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہتے مکہ کی سرزمین کے پہاڑ بھی ہلنا شروع ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کی سرزمین کے اندر اسلام کی وہ لہر, اسلام کا وہ پرچم, اسلام کی وہ حمیت جاگنا شروع ہو گئی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات کے اندر شریک ہوئے, اور غزوات سے پہلے جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو آپ ہجرت کرنے لگے اور آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جو فرد یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائے, وہ آئے اور میرا راستہ روک لے, میں ہجرت کے سفر پہ جا رہا ہوں. تاریخ یہ بات کہتی ہے عمر کا یہ اعلان تھا, کوئی فرد سامنے نہیں آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگ دہل مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اور عمر کے آنے سے پہلے اسلام مغلوب تھا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر موجود تھے, احد کے اندر موجود تھے, غزوہ خندق کے اندر موجود تھے, ہر غزوے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ موجود تھے. سیدنا فاروق اعظم لمبے قد کے مالک تھے, یہ کھڑے ہوتے تو ایسا نظر آتا جیسے گھوڑے پہ سوار ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جب امام الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اتنا بڑا زخم لگا, آپ نے یہ فرمایا کہ جو فرد یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا سر میں قلم کر دوں گا. اس موقع پہ امت کی قیادت اور سیادت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے, اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ من کان یعبد محمد فإنہ قد مات, کہ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ حی القیوم ہے. اس موقع پہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر آ گیا, حوصلہ آ گیا. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال اور چند ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص کے طور پر رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا کے رخصت ہونے کے بعد امت کی قیادت, امت کی سیادت آپ کے ذمے ڈال دی گئی. اور جب آپ کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا تو صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب تو بڑے سخت ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں آن پڑیں گی تو خود وہ نرم ہو جائیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا عرصہ 10 سال سے زیادہ عرصے پہ محیط ہے. آپ کی خلافت کے زمانے میں عراق بھی فتح ہوا, مصر فتح ہوا, ایران فتح ہوا, آرمینیا, آذربائیجان تک اسلام کی فوجیں داخل ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے,
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا زمانہ انقلابی زمانہ تھا، اور آپ کے بارے میں بہت سی کتب کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔ آپ ان خلفاء کے اندر، امت کے ان محسنین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے کہ مدینے سے باہر آنے والا ایک قافلہ مدینے کے اندر پڑاؤ ڈالا ہے۔ فاروق اعظم رات کا گشت فرما رہے ہیں اور ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے، آواز اندر سے آتی ہے۔ آپ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قافلہ امیر المومنین سے تو ملنے آیا ہے۔ آپ ان کو روکتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے آ کے اس خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خیمے کے اندر رہنے والی خاتون، اس کے ہاں کوئی ولادت کسی بچے کی ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کو اندر بھیجتے ہیں، آپ بیت المال کے اندر جاتے ہیں اور سامان لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ کی اہلیہ تو خیمے کے اندر موجود ہیں اور آپ باہر چولہے پہ کھانا پکا رہے ہیں۔ جب اس گھر کے اندر، اس خیمے کے اندر، اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اندر سے امیر المومنین کی اہلیہ یہ پیغام دیتی ہے کہ امیر المومنین اپنے دوست سے کہیے مبارک ہو تمہارے گھر، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جان کو پیدا کر دیا۔ اس موقع پہ وہ فرد ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بوڑھیا خاتون گزر رہی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اماں حال کیسا چل رہا ہے؟ وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ برا حال ہے، وقت کے حکمرانوں کو کیا معلوم ہم کس حال کے اندر ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے عمر کے بارے میں؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ عمر کیا جانے، اور ہم غریب لوگ ہیں، عمر کو کیا پتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس خاتون سے یہ کہتے ہیں کہ اماں اتنے درم و دینار لے لو، عمر کے حوالے سے جو تمہاری رائے ہے اس رائے کو بدل دو، عمر کے حوالے سے جو رب کے بارگاہ میں تم نے شکایت کرنی ہے اس شکایت کو رد کر دو۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکمران ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ قوم کے ساتھ، رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے بسر رہی ہے۔ اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا امیر المومنین۔ وہ خاتون ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے کہ میں امیر المومنین کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اماں ڈریے نہ، میں ہی وہ امیر المومنین ہے۔ آپ کا وہ کلمہ بڑا مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ، اور بعض روایت کہتی ہیں دریائے فرات کے کنارے کا کتا بھی مر جائے کل عمر سے جواب دہی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر جہاں اسلام کو بہت سی فتوحات ملی، وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی انقلابی اصطلاحات، ڈاکخانے کا نظام آپ نے بنایا، فوج کا نظام آپ نے بنایا، تنخواہوں کا نظام آپ نے بنایا، راشن کا نظام آپ نے بنایا، مساجد کی ترتیب کا نظام آپ نے بنایا، ائمہ اور خطباء کی تنخواہوں کا نظام آپ نے بنایا، یہاں تک کہ آپ نے اس بچے کے لیے بھی وظیفہ مقرر کر دیا جو بچہ ماں کی گود کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے وظیفہ رکھ دیا۔ آج دنیا کے اندر عمر لاس کی بات کی جاتی ہے، اور آج بہت سے ممالک کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ انقلابی قوانین عملی طور پہ موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جہاں بہت سے جنت کے بشارت والے ہیں، ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔